वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम अब आपको माजी के एक ड्रामे में लिए चलेंगे, माजी की कुछ यादों में लिए चलेंगे। एक हमारी और आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करता है ये ड्रामा। 1998 में आया था और ये ड्रामा शोएब मंसूर साहब ने डायरेक्ट किया था ISPR के ताउन से। और इस ड्रामे की कहानी की बात करें तो ये ड्रामा 3 दोस्तों की कहानी थी, मगर लोगों के दिलों में आज भी ये ऐसे ही है जैसे कल की बात है। और इस ड्रामे की सबसे अहम बात ये थी कि इन सारे नामों से ही इनको लोग जानते हैं। जो ड्रामे में नेम्स थे उनसे ज्यादा ये फेमस हो गए बजाय इसके कि अपने नाम जो होते थे इनके। एग्जैक्टली। और गुलशेर साहब, फिर उसके बाद फराज साहब, इस तरह के नाम थे। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि कैप्टन गुलशेर का किरदार उन्होंने जिस तरह से अदा किया वो किस तरह से किया, क्या अप्स एंड डाउन्स थे, रियलिटी कितनी थी, कितनी एक्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ें साथ साथ लेकर चलना। और मैंने ये ड्रामा उस टाइम नहीं देखा था क्योंकि मैं शायद अभी पैदा ही नहीं हुई थी और लेकिन इस ड्रामे को बाद में भी चलाया गया, तब देखा। और शायद ही कोई ऐसा फर्द होगा जिसने ये ड्रामा ना देखा हो। तो कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े कहते हैं कि बिल्कुल वो रियल एक्टिंग थी उसमें। रियल एक्टिंग थी। और मेरा ख्याल है कि आपके लिए ना एक दफा हम उसको क्लिप भी चला देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको माजी के झरोकों में लेके चले कि किस तरह हम कह रहे हैं कि रियल एक्टिंग है। जरा देखते हैं कि अल्फा ब्रावो चार्ली की कुछ यादें हम ताज़ा चला दीजिएगा क्योंकि गजल बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। एक्टिंग देखनी है मुझे एक बार फिर से। अच्छा जी, चलें कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, जरा हम चलते हैं। कर्नल कासिम शाह साहब इनको कहते हैं तो थोड़ा सा और लगता है। हाँ। कैप्टन गुलशेर कहते हैं तो मजा आता है। कर्नल साहब कैसे आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। सर आपने ना एक जुमला कहा था ऑफ एयर में और वो जुमला सम अप करता है आपके इस ड्रामे को कि कर्नल साहब रिटायर हो गए लेकिन कैप्टन गुलशेर अभी भी वो कभी रिटायर नहीं होगा, लगता तो यही है। अच्छा, मुझे उस टाइम वाकई नहीं पता था कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे या इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दुनिया में कहाँ घूम फिर रहे थे उस पर, कि मुझे इसकी डिस्कशन एक ऐसे वक्त में हम कर रहे होंगे आपस में, और किन लोगों से करूँगा जो अभी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त ना। तो अभी आपने कहा ना कि मैं उस टाइम पैदा नहीं हुई, तो मुझे पता कि उसको ना इसकी डिस्कशन उन लोगों से हो रही होगी जो पैदा नहीं हुए अभी। तो ज़बरदस्त ये वाकई ना, तो ये क्रेडिट तो जाता है शोएब मंसूर साहब को, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी जो प्रोजेक्ट को सारा बनाना, सोचना, डेवलप करना और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली जैसे उन्हें सोचा वैसे एग्जीक्यूट भी करना, और एग्जीक्यूशन में क्या क्या मसाइल आ रहे थे, क्योंकि हम जैसे कहते हैं एक्चुअल सिचुएशंस में से गुजर रहे थे ना। जैसे बोस्निया था या कभी सियाचिन गए थे, वहाँ पे सियाचिन जो डेंसम जो इलाका है वहाँ तक गए थे। तो वो उन इलाकों में जब धूप होती थी वेट कर रहे थे कि नहीं ये तो बादल वाला सीन था, तो बादल आएंगे तो रिकॉर्डिंग होगी। बारिश का सीन है तो वो वेट कर रहे हैं कि यार ये नहीं बारिश का आधा सीन तो हो गया कमरे के अंदर से, खिड़की के बाहर वाला बारिश आएगी तो आएगा। या तो वो इस तरह ना हमें कितना वेट करना पड़ा है, कभी आएगा। वो शोएब साहब मसनूई बारिश के हक में नहीं थे, मसनूई साए के हक में नहीं थे, मसनूई अंधेरे के हक में नहीं थे, मसनूई रोशनी के हक, वो प्रॉपर उस तरह। तो तभी तो चीज़ आ गई थी, मेहनत। और एट टाइम वो बल्कि बोस्निया में तो चूँकि मैं साथ था, सियाचिन में तो साथ ही था मैं, तो कैमरा मैन भी वो खुद ही थे। अच्छा। तो कैमरा भी खुद करते थे, सारा साउंड भी खुद कर रहे होते थे, सब कुछ। तो वो तो वो उस पे तो सर मैंने सुना है अपने बड़ों से, और जो ज़ाहिर जब बाद में देखा तो उस तरह से भी बड़ों से मेरी कह दो, आपसे अपने पेरेंट्स से, कि मतलब अल्फा ब्रावो चार्ली ये जो किरदार थे बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे इन्होंने, और उसी की बिना पर। और आप तो इसलिए भी फेमस थे क्योंकि आप बहुत ही मासूम पठान लगते थे ये भी आपके बारे में एक फेमस बात है। वो एक मुझे याद है, वो फराज साहब को आप कहते होते ना, यार मैं भी वो उसको शहनाज को मैं जानता हूँ यार, वो अच्छी लड़की है ना, तो मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। दूसरा मैं पठान भी हूँ तो मैं पश्तो में सिफारिश करूंगा, बड़ा अच्छा होगा। आखिर में बड़ी मासूमियत से कहते हैं यार मुझे बड़ा अफसोस है यार, लड़की तो अच्छी है, लड़का भी अच्छा होता तो क्या बात लड़का भी अच्छा ही मिलता है। तो सर ये जिस तरह गजल ने कहा कि ये वाले किरदार और ये रियलिटी ये किस तरह थी, मतलब कि हमने आपको उसके बाद किसी ड्रामे में या किसी मूवी में नहीं देखा, लेकिन उस किरदार ने आपको इतना बड़ा बना दिया माशाल्लाह से। नहीं, बड़ाई तो अल्लाह की है, बड़े हमने क्या होना है। बहरहाल उस पर मुझे तो लाइक उस टाइम ये अंदाज़ा भी नहीं था ना। रिकॉर्डिंग हुई और उसके 3 साल बाद इसको यानी एक शेप मिली और फिर हम
بلکہ جب آن ایئر آ رہا تھا تو کچھ حصے رہ گئے تھے, کوئی ڈبنگ کا ایشو آ گیا تھا تو دوبارہ ڈب کرنا پڑ رہا تھا, تو ساتھ ساتھ ڈب ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ آن ایئر آ رہا ہے. تو اس وقت یہ بڑے مشکل تھا یہ سوچنا بھی. آج کل تو آسان ہے, آج کل تو پورے مہینے میں نا ایک سیریل ایک ایپیسوڈ تو کم از کم بن ہی جاتا ہے. اس ٹائم تو 10 منٹ کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا مشکل ہوتا تھا ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کرنا. اور چونکہ یہ لوکیشن اسپیسیفک تھا نا, یہ آپ کو لائک مونا ڈپو جا رہے ہیں, ادھر کی پرمیشن, ادھر کا ٹائم, کہ وہاں کیا اسکیجول چل رہا ہے, ادھر کوئی ٹریننگ چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے, تو اس کے حساب سے ہم نا کہ وہاں پہ لوکیشن بھی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی چیزیں نا یہ تو اس ٹائم ہمیں سمجھ آ رہی تھی نا کہ کتنا مشکل. 7 دن ہے, 7 دن کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے, تو 8ویں دن پتہ نہیں وہاں کوئی ٹریننگ چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے, ایسے چل رہا ہوتا رہا. پھر میں انجینئرنگ کر رہا تھا اس وقت, تو وہ میری کلاسز شروع ہوئی. پھر فراز MBA کر رہا تھا, ادھر وہ میرے ایگزام شروع ہو رہے, کیا کرے فراز, کہاں پہ دھیان دے پڑھائی, فراز چلانگے مارا تھا, میرے ایگزام ہو رہے, کیا کرے اس میں. شیف سے کہتے نہیں رات کو آؤ گے, دن کو آؤ گے, کلاسز کے بعد ادھر. تو وہ بہرحال. اچھا سر, یہ جو لیفٹیننٹ تھے وہ اس وقت فوج میں بھی سینکڑوں لیفٹیننٹ ہوئے ہوں گے, آپ کی سلیکشن کس کرائٹیریا میں ہوئی تھی؟ یہ آپ کے سنہرے دن پورا نکلا, سنہرے دن سے. اور وہ میں اکیڈمی میں تھا تو آئی واز آن پنشمنٹ. اچھا. اور میری باقی سب چھٹی گئے ہوئے تھے, میری چھٹی روک لی گئی تھی, تو آئی واز دیئر. تو وہ جب شعیب صاحب آئے نا تو اویلیبل میں ہی تھا. تو مجھے چونکہ مینجمنٹ جانتی تھی, جو میرے سینئرس تھے, سپیریئرس تھے وہاں پہ, تو ان نے کہا یہ اویلیبل ہے تو چلو آپ ان کو بریف کرو. تو وہ میں نے شعیب صاحب سے پوچھا کہ آپ نے میرے میں آپ کو کیا نظر ہے. کہتے نہیں میں تو میں پہلے سے پلان کر کے نہیں جاتا, وہاں جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, اور پھر لوگوں سے مل کے پھر سوچتا ہوں ہاں اس بندے پہ میں یہ لکھ لوں گا تو یہ ٹھیک بیٹھے گا. تو وہ لوکیشن دیکھتا ہوں, سوچتا اس لوکیشن پہ ایسا کوئی چیز لکھے جائے. تو کہتے ہیں میں پہلے سے کتاب لکھ کے نہیں جاتا کہ اس میں لوگوں کو فٹ کرنا ہے. یہ بیسک چیز مجھے نظر آئی ہے شعیب منصور میں. کبھی بھی ایسے جب بھی کہتے ہیں جب میں نے کوشش کی ہے نا کہ اسکرپٹ لکھ کے بندہ ڈھونڈوں, ہمیشہ فیل ہوا ہوں. دیکھ کر بندہ جتنی تیاری کر کے پروگرام میں آتا ہوں میرے سے پروگرام اچھا نہیں ہوتا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم ایسے تو یقینی طور پر آپ کے بہت سے ایسے میموریبل مومنٹس ہوں گے اس وقت کے, آپ کچھ بتا بھی رہے ہیں, لیکن کوئی ڈائیلاگ جو اسی انداز میں آپ ہمیں بتا سکے, دیکھنے والوں کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی. ڈائیلاگ نہیں تھا, سینز تھے بعض اس طرح کے جو کہ ایکچوئل ریئلٹی بن گئی. ابھی وہ ہسٹری بن جاتی اگر وہ ایسے ہو جاتی, کیونکہ ایک دفعہ بوسنیا میں ریکارڈنگ ہو رہی جس میں شیلنگ شروع ہوتی ہے, ایکچوئل شیلنگ شروع ہو گئی. اچھا شعیب صاحب کو منع کر رہے تھے, شعیب صاحب نے وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, ہماری یونیفارم گرین تھے. وہ کہتے ہیں یہ جو دشمن کی پوسٹیں ہیں نا وہاں سے وائٹ رنگ کی ٹی شرٹ نظر آتی ہے ان کو, اور پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے جو سربز تھے. تو وہ اور ہم کیونکہ وہ سربیا اور بوسنیا ایسے جیسے کشمیر کا بارڈر ہے نا, ادھر وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ ہم اس پہ جب وہ سین تھا نا کہ میں ٹرینچ میں بیٹھا ہوا تو وائرلیس سیٹ ہاتھ میں ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوکیشن بہت پرومیننٹ ہے. انہوں نے کہا یہی لوکیشن بیسٹ سوٹ کرتی ہے, سایہ درخت جو بھی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا. اور وہیں بیٹھ گئے, اور جیسے ہی میں ٹرین میں تھا اوپر سے اچھا وہ تھا کہ اپنے مصنوعی بلاسٹ کرنے تھے نا, کہ نظر آ رہا ہے کہ شیلنگ, اور ایکچوئل شروع ہوگی. پراپر گولا مارا, کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ گڑوس کر کے گرا ہے, دوسرا گرا. اچھا ہم سمجھ رہے تھے ہمارے یہ نا یہ ہمارے بلاسٹ وغیرہ جو ہم نے کیے تھے, اور وہ ایکچوئل شروع ہو گیا, دس کر کے مرنا شروع ہو گیا. شعیب صاحب کو میں نے ہاتھ کھینچا, ٹرینچ کے اندر کھینچ دیا ان کو آگے. اچھا وہ اس بندے کو میں نے دیکھا, اس کو بالکل چہرے پہ خوف نہیں آتا شعیب صاحب کا. میں نے میں کہ یار دیکھ, اس دن سے نا میں کہ یار یہ اس بندے کا دل کتنا بڑا ہے. تو وہ دیکھ رہا تھا ان کو نا کہ ایکچوئل میں جب ابھی دوبارہ اس وقت تو خیر جب بلاسٹ کی آوازیں نہیں شروع ہوئی تو وہ ایکسٹینٹ آف ڈیمیج سمجھ آتا ہے کہ گڑاس کر کے ادھر گرا ہے, دوسرا گرا ہے. اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لائن پہ نا ایک گولا گرتا ہے, پھر وہ جو اتر نشانچی بیٹھا ہوتا ہے نا وہ توپچی کو بڑھاتا ہے, تھوڑا سا اور رائٹ کر لو, ادھر مارو, درز, وہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے. گن تو کوئی اور لگی ہوتی ہے, دور لگی ہوتی ہے, مگر جو اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر نا, تو اس نے وہ کہہ رہا ادھر مارو, تو وہ نزدیک آ رہا تھا ہمیں, تو بالکل نا ساتھ. تو وہ 2 کے 3 گولے لگے تھے, پھر ہماری گن شروع ہو گئی فائر کرنا, تو پھر وہ بند ہو گیا. اور بہرحال مطلب ہے کہ شعیب صاحب کے چہرے پہ خوف نہیں ہے, زبردستی میں نے کھینچا ہے ان کو ٹرینچ کے اندر, وہ تو نہیں آ رہی. ریکارڈنگ چل رہی تھی ساتھ ساتھ, نہیں ریکارڈنگ پھر بند ہو گئی نا. ہاں وہ جب بلاسٹ ہوا نا, وہ جو پہلا ہے نا جب بلاسٹ کی آواز, آئی تھنک یہ وہی سین ہے جب ایکچوئل نا اس پہ یہ وہی ریکارڈنگ کلپ وہی ہے, کیونکہ اس مجھے تو پتا کہ وہاں شیلنگ شروع ہو گئی تھی. تو اس طرح بہرحال صحیح. اچھا مجھے کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ والے بھی بہت سارے کرنل تھے,
لیکن اس وقت کیونکہ ہم پوری جنریشن نے آپ کو دیکھا ہے نا, آپ کہیں بازار سے بھی جا رہے ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کرنل کیپٹن شیر خان ہے. سو یہ والی فیلنگ بھی ہوتی تھی جب آپ آرمی کے کانوائی کے ساتھ کہ آگے پیچھے جاتے تھے کہ بڑے بڑے آفیسرز کو کوئی نہیں پوچھ رہا لیکن کپتان صاحب ساتھ سے جا رہے ہیں, کیپٹن شیر خان, گلشیر, کیپٹن گلشیر, آپ کو پکچرز بنانا اور اس طرح ملنا؟ یہ ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک دفعہ میں یہ جیسے واگا بارڈر ہے نا, ویسے گنڈا سنگھ بھی ہے. واگا تو آلموسٹ سب نے دیکھا ہوا ہے, گنڈا سنگھ کم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, یہ قصور کے ساتھ آگے جا کے. اچھا, میں گنڈا سنگھ بارڈر کے اوپر نا وہ بارڈر پریڈ دیکھنے گیا. اب میں قمیص شلوار اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی, اس طرح گیا ہوں وہاں پہ. ادھر چونکہ یہ بات تھی 2002-03 کی نا, تو سامنے نا ان لوگوں نے پہچان لیا, کوئی سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, ان نے پہچان لیا, وہ نعرے مارنے شروع کر دے, گلشیر گلشیر. ادھر سے نا وہ ریٹیلیشن شروع ہو گئی, وہ کیوں نعرے مار رہے ہیں. تو میں نے روکا, میں کہا نہیں یہ آپ سمجھ نہیں آ رہے اس پہ. تو ایک سردار جی کی آواز ماری, اے ساڑا بھی گلشیر ہے. ابھی بھی نا مجھے ابھی تک نا وہ اس کا جملہ سردار جی کا یاد پڑتا ہے کہ اے ساڑا بھی گلشیر ہے نا. تو وہ اس پہ پتہ نہیں کدھر ہوں گے ابھی, تو اس کو تو اس پروگرام میں تو ان کو ست سری اکال ہی بھیج سکتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں, کدھر ہوں گے, اللہ سلامت رکھے ان کو. تو بہرحال وہ بھی دیکھنے آئے. یہاں تو ہوتے تھے, میں وہ مجھے یاد ہے کس طرح کرتے ہوئے نا. صحیح ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ظاہر ہے پھر جب آپ نے ریٹائرمنٹ آپ کی ہو گئی, ظاہر ہے ایک اس طرح سے رینک کو, آرمی کو چھوڑنا, ابھی آپ بتا رہے تھے آف دا ریکارڈ ہمیں کہ اب آئی ٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, کیسے یہ سفر پھر کیسے شروع ہوا؟ نہیں, میں آئی ٹی انجینئر تو تھا, میں اس پہ انجینئرنگ کی بھی. آپ انجینئرنگ کور میں تھے؟ نہیں, آئی ایم فرام سگنلز کمیونیکیشن نا, اس پہ. تو وہ ابھی اس جنگ میں سگنل نے کتنا کام کیا ہے. بالکل. ہاں بالکل. تو وہ اس پہ میں نے اس کے بعد یہی فیلڈ پھر میں نے اس کو کنٹینیو رکھا. تو سائبر انٹرنیٹ سروسز, پاکستان کو نیٹ ہر جگہ, پاکستان کے فیوچر یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہر گھر تک یہ انٹرنیٹ پہنچا دیا. تو لائک میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کسی کو ایک فائبر آپٹک پہنچا دی اس کے گھر تک اور اس کو ٹرپل پلے سروسز آپ نے دے دیے, تو انٹرنیٹ کسی بچے تک پہنچانا یہ ہے کہ آپ نے برج خلیفہ میں کہیں پہ آپ نے اس پہ ایک شاپ لے دی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے, جو بزنس کرنا چاہے کر لے. اور آج کل تو کانٹینٹ رائٹنگ ہو گیا, کوئی بھی چیز اپنا کوئی چھوٹا سا آرٹ لے کے اس کو شوکیس کرے اس کے اوپر نیٹ کے اوپر, تو بزنس ہی بزنس ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے اتنے چھوٹا سا کانٹینٹ بناتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں, ہاں ایک دم اس کا وائرل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بزنس ہے, ایک فیلڈ ہے, اور ایسے ایسے فیلڈ ابھی آپ کو اور نظر آتے رہیں گے جس کا آج ہم شاید ویژولائز بھی نہ کر سکیں. بہت کم لوگ ہو کہ کس چیز سے بزنس میں. اب ٹک ٹاک کا سوچا تھا کسی نے؟ صحیح بات ہے. دنیا کا میں خیال مالدار ترین بندوں میں وہ جس نے ٹک ٹاک کا ایپ بنایا تھا, اور اس میں لوگ سیلیبریٹیز بھی بنے. نہیں, گیمنگ دیکھیں, نیٹ پہ جو گیمنگ ہو رہی ہے, یہ اس پہ 1990s میں, ارلی 90s میں نا کوریا نے اس کو فیل کیا تھا. تو کورین کی جو پریمیئر ہے اس کے پاس مسوشی نام تھا اس کا. تو ہی وینٹ ٹو ہم اور اسے کہا کہ جس کے گوگلز میں اس کے شیئرز ہیں, اس کے $100 ملین کے شیئر سے اسٹارٹ دیا تھا اس نے. تو وہ اس نے جا کے اس سے بات کی ان کی پریمیئر سے کہ آپ اس کو نا بلڈنگ کوڈز کے اندر آپ شامل کریں آپٹیکل فائبر کنیکٹیوٹی کو. بالکل ایسے ہی سر, آپ کی باتوں سے بہت مزہ آ رہا تھا اور ہم اس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم کنٹینیو بھی کر سکیں, لیکن ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب فار کمنگ, اور ہماری بچپن کی یادیں آپ نے تازہ کی, اپنی جوانی کی یادیں آپ نے تازہ کی ہیں. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود تھے کیپٹن گلشیر براوو, اور آج ہم نے وہ الفا براوو چارلی کو واپس زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.